अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हो सके तो इन बातों को कॉपी पर लिख कर नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी मालूमात है जो हर एक मुसलमान भाई बहन को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज जानते ही नमाज की 100 बातें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मशरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मशरूफ़ ज़िंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, मुझे ऐसे नमाजी बना दे कि मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वह अल्लाह के ज़िम्मे में है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में से एक नमाज ऐसी भी है जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर-बार सब बर्बाद हो गया, वह असर की नमाज है। हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। फज्र का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंदा परिंदा, हवाएं घटाएं आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वह दुख जो आपको नमाज तक ले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फज्र पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वह आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फज्र की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इतनी मीनार और सुकून से आया करो जितनी नमाज मिल जाए वह पढ़ लिया करो, और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। हज़रत अबू ज़हीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुज़रने में जो गुनाह है, अगर गुज़रने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता 40 दिन कहें या 40 महीने या 40 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का जो छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सज़ा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा बंदा फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुरान अंदाज़ी करनी पड़ती तो वह कुरान अंदाज़ी भी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाज़ों नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ।
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر کو جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کریں گی تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑیں۔ اے مومن جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبر میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے۔ آپ سب نماز پڑھیں۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق دے؟ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔
بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالاتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدوں میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ضرور ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عزیز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نماز ہے فجر اور عصر کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام شرکت شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کی رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا کا آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون یا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ دوستوں، یاد ہی نماز سے جڑی 100 باتیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پڑھنے لکھنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔